अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। 72 हूरों का झगड़ा हिंदुओं की तरफ से आज तक चला आ रहा है और इनको जेलसी है। दुनिया का कोई और मज़हब इस पे हमें मुसलमानों के साथ कोई झगड़ा नहीं करते, ना ईसाई, ना यहूदी, ना पारसी, सिर्फ हिंदू। और 72 हूरें मिलेंगी तो औरत को क्या मिलेगा? आज जो है यहाँ पर मौलाना महमूद मदनी साहब से ये सवालात किए जा रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कुरान को साफ 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 दिखा दिया है। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे और दरमियान में मैं भी कुछ जरूर आपको अच्छी बातें कुरान और हदीस से इस बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह। और हिंदू कितनी शादियां करते हैं ये भी आपके सामने रखेंगे आज ये बात। कहा जाता है जन्नत जाओगे तो हूरें मिलेंगी, क्या ये वाकई सच है कि बस कहने की बात है? देखिए, जब कोई एक सिस्टम समाज का डेवलप किया जा रहा है तो उसमें दोनों बातें होती हैं, सज़ा भी होती है, इनाम भी होता है। तो कहीं इनाम का तस्करा होगा ज़रूर, अब उसको ओवर एम्फसाइज किया जा रहा है और उसको बढ़ा करके बयान किया जा रहा है, ऐसी चीज़ें ढूंढी जाती हैं। सर ने भी ऐसा बहुत रिसर्च करके ऐसी चीज़ें ढूंढी हैं हमारे भाई साहब ने, तो वो इसी तरह का है कि बहुत ज़्यादा उसको उसका प्रोपेगेंडे के तौर पर उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, वरना सज़ाएं भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी। अच्छा, हर धर्म में, सिर्फ इस्लाम की बात नहीं, सब जगह इनाम और सज़ाएं दोनों चीज़ें रखी गई हैं। एक पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वहाँ एक मौलाना से पूछा कि मेरे हस्बैंड को तो हूरें मिलेंगी, मैं जाऊँगी तो मुझे क्या मिलेगा? अब एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि मैं तो ये चाहता हूँ आपसे भी कि पाकिस्तान का तो जिक्र ही ना किया जाए। लेकिन आपने एक ज़रा सा एक इससे इनके सवाल से रिलेट करके एक सवाल किया है। तो जो इनाम मर्दों को मिलेगा, जो भी मिलेगा अच्छे काम करने पर, और बुरे काम करने पर जो सज़ा मर्दों को मिलेगी, इसी तरह औरतों के लिए भी होगा, इनाम भी और सज़ा भी। ऐसा नहीं हो सकता कि औरत के लिए कुछ और हो, मर्द के लिए वहाँ तो कुछ मौलाना साहब ने उसको जवाब दिया कि आपको तो अपने हस्बैंड ही मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं क्यों उसको लेके क्या करूँगी? उसको हो सकता है मैं उसको इख्तियार ही ना करूं। अगर मैं औरत हूं तो हो सकता है मैं अपने हस्बैंड को चूज ही ना करूं। बिल्कुल, ये इख्तियार मिलेगा औरत को। ताल्लुकात रखने का किसी और मजहब में तो एक से ज़्यादा शादियाँ करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, नहीं है, उसके बावजूद कौन है ज़्यादा इसमें, ये ज़रा देख लीजिए इंडिया में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इजाज़त नहीं, उसके बावजूद कई कई रखी हुई हैं। यही हो रहा है कि बाइबल मुकद्दस में सिर्फ एक शादी की परमिशन है और हॉली कुरान में 4 शादियों की परमिशन है। और मुस्लिम्स कहते हैं कि हमारा फेथ उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम बाइबल पर ईमान ना रखें। ये उसी बाइबल की बात कर रहा हूं जो असल वाली है। और बाइबल दूसरी शादी को ज़िना करार देती है। हॉली कुरान में 70 हूरों का जिक्र है। मेरा पहला सवाल यह है कि उन 70 हूरों का आसमान पर क्या पर्पस है जो हमारे भाइयों को मिलेंगी? और सेकंड सवाल यह है कि क्या आप फिर भी ईमान रखते हैं? एक सवाल, आप शायद उर्दू जानते नहीं, एक सवाल, क्या एक सवाल, सर एक ही सवाल है, सारा एक ही सवाल है सर, शॉर्ट हो गया लेकिन एक ही सवाल है। एक सवाल में 2-3 सवाल पूछ चुके हैं। तो क्या सर, मेरा सवाल ये है भाई साहब, आपका सवाल मुकम्मल हो गया है, आप डॉक्टर साहब का जवाब समाअत फरमाइए। जवाब सुनिए, सवाल समझ गया मैं आपका सवाल दोहराऊंगा। आपने कहा कि मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में कहाँ लिखा है कि बाइबल को मानना चाहिए?
اپنے آپ ان کے سوال میں اتنے غلطیاں تھے. میں سوال دہراؤں گا. مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ بائبل میں ماننا چاہیے. یہ لفظ بائبل قرآن مجید میں ہے ہی نہیں. نمبر 1. پھر انہوں نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے, قرآن میں لکھا ہے کہ 4 شادی کرنا چاہیے, اور پھر کہا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ 70 حور. یہ جتنے چیز کہا سب غلط, سب غلط, سب بکواس. نمبر 1, آپ مجھے بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ بائبل کو ماننا چاہیے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انجیل کو ماننا چاہیے, بائبل نہیں. آپ کی جو بائبل ہے وہ انجیل نہیں ہے. سوری سر, انجیل ہی کہہ رہا تھا میں اپنی طرف سے. آپ ذرا میرا جواب سنیں گے یس سر. اور بیچ میں دخل اندازی نہیں کریں گے. اوکے سر. آپ نے سوال پوچھ لیا, آپ کا ٹائم ختم. یہ ڈیبیٹنگ سیشن نہیں ہے. آپ نے کہا بائبل قرآن میں موجود ہی نہیں لفظ. انجیل کو ہم مانتے ہیں جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی. یہ جو ان کے پاس ہے ورڈ بائبل کدھر سے آتا ہے؟ بائبل آتا ہے ایک گریک ورڈ ببلوس سے. ببلوس, انجیل سے نہیں. ببلوس مطلب بک آف بکس. ہمیں بائبل پہ یقین ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. بائبل پہ عمل تھوڑی کرنا چاہیے. آج کدھر لکھا لگا بائبل پہ عمل کرنا چاہیے؟ ہم کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ انجیل اللہ کا کلام ہے. یہ یقین رکھنے کی ضرورت نہیں کہ انجیل کو فالو کرو. انجیل پہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے طرف سے وحی تھی, اللہ کا کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا, ہم اس پہ یقین رکھتے. یہ پریزنٹ بائبل جو آپ کی ہے وہ ببلوس ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے قسم کے بائبل ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ ابھی آپ جواب دو. پتہ ہے کتنے قسم کے بائبل ہے؟ جواب دو. کتنے قسم کے بائبل ہے؟ سر ٹرانسلیشنز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بائبل اوریجنل مینوسکرپٹ. سر وہ تو ایک ہی ہے. آپ کو علم ہی نہیں ہے, افسوس کی بات ہے. دیر آر 24,000 مینوسکرپٹ. 24,000 مینوسکرپٹ ہے بائبل کی, اور کوئی بھی دو آئیڈینٹیکل نہیں ہے. آپ کو علم ہی نہیں ہے. میرے لائبریری میں انڈیا میں 200 سے زیادہ ورژن آف بائبل ہے. ٹرانسلیشن ہے ورژن مطلب اوریجنل مینوسکرپٹ ڈفرنٹ ہے. مثال کے طور پہ کنگ جیمز ورژن, نیو انٹرنیشنل ورژن, ڈوئے ورژن, نیو ورلڈ ٹرانسلیشن. 2000 قسم کے بائبل ہے. میرے لائبریری میں 200 سے زیادہ ہے. آپ کو علم ہی نہیں ہے اور آپ سوال پوچھنے آتے جیسے آپ پادری ہے. افسوس کی بات ہے, آپ کا علم ہی نہیں ہے. جتنے سوال آپ نے کیے تینوں سب میں خطا تھی. نمبر 1, بائبل لفظ قرآن میں نہیں ہے. نمبر 2, کابی نے لکھ لیا کہ بائبل پہ عمل کرو. یہ ایمان رکھو کہ انجیل اللہ کا کلام ہے. ہم مسلمان مانتے ہیں کہ انجیل اللہ کا کلام ہے, لیکن جو بائبل آج ہے وہ انجیل نہیں ہے, وہ ملاوٹ ہے. اللہ کا کلام ہوگا کچھ چیز جو قرآن سے ملتی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پیغمبر کا کلام ہے. ہسٹورین سے پورنوگرافی ہے. پورنوگرافی جیسے میں نے پہلے بھائی کو کہا, اگر آپ مجھے 1 ارب روپیہ بھی دیں گے تو میں ایزیکیل چیپٹر 24 پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں, کیونکہ وہ پورنوگرافی ہے. تو پہلا آپ کا جو سوال تھا, سوال کے پہلے آپ نے کہا کہ بائبل قرآن میں لکھا ہے کہ بائبل کو مانو, بالکل غلط ہے. اس کا جواب دے دیا. دوسرا سوال, دوسرا آپ نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے. میرا چیلنج ہے, آپ بتاؤ کدھر لکھا ہے بائبل میں ایک شادی کرنا چاہیے؟ ریفرنس دو. آپ جھوٹ بول رہے, آپ ریفرنس دو, کدھر لکھا ہے بائبل میں کہ ایک شادی کرنا چاہیے؟ اس کا مائکروفون کھولو, ریفرنس دو. کون سے بائبل کے ریفرنس میں لکھا ایک شادی کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب میں ریفرنس پوچھ رہا ہوں, آپ کے پاس ریفرنس بائبل میں کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے. بھائی صاحب جواب دو, ابھی مائکروفون آن ہے. بائبل میں کدھر لکھا ہے کہ ایک شادی کا؟ پڑھو, تحقیق کرو. 10 بار بھی پڑھیں گے تو کدھر نہیں ملیں گے آپ کو. جی سر, میں ریفرنس پڑھنا چاہتا ہوں سر. ہاں ریفرنس دو. پہلا کون سا ریفرنس؟ میتھیو. سنو, آپ نے کہا تھا کہ بائبل میں لکھا ہے
ایک ہی شادی کرنا چاہیے، یہ چاہیے مجھے. تو دوسرا کچھ بھلتا بول کے پھر بولیں گے اس کے معنی یہ ہے، تو لوگ کو بیوقوف مت بناؤ. پڑھو میتھیو. سر میتھیو چیپٹر 5 اور ورس ہے 31. یہ بھی لکھا ہے. میں کھولتا ہوں ذرا ادھر، نیٹ چل رہا ہے کیا؟ بائبل میتھیو 5 ورس 31. ہاں پڑھو پڑھو. جی سر. جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اسے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی سے بھی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے. اس میں کدھر لکھا ہے کہ ایک بیوی کرنا چاہیے؟ بتاؤ سر اگر آپ دکھا اس کے اندر. سر یہاں پہ بات آپ لوگ کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ سر کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ دوسری شادی کرے گا تو وہ زنا کرے گا. اگر اپنی بیوی کو ڈیورس دے گا، انہیں ڈیورس دینا عیسائیت میں حرام ہے. صرف اس وقت ڈیورس دے سکتا ہے جب وہ کسی دوسرے کے ساتھ زنا کرتی ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ایک شادی کرنا چاہیے. آپ کیوں غلط بیان کر رہے؟ آپ جب نہیں جانتے اردو، انگریزی نہیں جانتے، کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے؟ It has been said of the old time. اور یہ میں یہ جو بائبل کا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 31. It has been said of the old time that whosoever thou shalt not divorce his wife. Whosoever divorces his wife unless it be for fornication has already committed adultery. مطلب طلاق دینا عیسائیت میں حرام ہے. اگر آپ ڈیورس دیں گے اپنے بیوی کو اور دوسری سے شادی کریں گے تو زنا ہے. صرف اگر اس نے زنا کی تو یہ ڈیورس کے بارے میں کدھر لکھا کہ ایک شادی کرنا چاہیے؟ پوری بائبل پڑھو، کدھر بھی نہیں لکھا کہ ایک شادی کرنا چاہیے. اگر آپ کتنے بھی مذہبی کتاب پڑھو، ہندوازم کی، کرسچینٹی کی، جوڈائزم کی، کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں لکھا ایک شادی کرنا چاہیے. صرف لکھا ہے قرآن میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں، آپ اپنی پسند کی بیویاں کرو 2 3 یا 4، لیکن اگر آپ آپس میں عدل نہیں کر سکو تو صرف ایک. یہ صرف ایک صرف قرآن میں ہے، قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. آپ بولتے قرآن مجید میں نکلا 4 بیوی کرنا چاہیے، آپ وہ قرآن مجید کی آدھی آیت کوٹ کر رہے. پوری آیت میں لکھا ہے آپ اپنی من پسند بیویوں سے شادی کر سکتے، چاہے 2 ہو 3 ہو یا 4 ہو، لیکن اگر آپس میں عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک. صرف ایک. مطلب اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے، 2 3 میکسیمم 4. لیکن اگر ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں تو آپ کو آپس میں عدل کرنا چاہیے. اس کے اوپر تو میں تفصیل سے بات کیا ہوں، ابھی وقت نہیں ہے. تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. نمبر 1، بائبل اور انجیل سیم نہیں ہے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا لگا بائبل پہ ایمان لاؤ، انجیل پہ ایمان لاؤ. کیا وہ اللہ کی وحی ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. پوائنٹ نمبر 2، قرآن بائبل میں کہیں لکھا ہی نہیں کہ ایک بیوی کرو، یہ غلط بول رہے آپ. اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ شادی کر سکتے 2 3 یا 4، اگر عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک عورت سے. تو تینوں آپ کے غلط. چوتھا سوال، قرآن میں لکھا ہے کہ 70 حور، کہاں لکھا ہے؟ حوالہ دو قرآن کا. سر قرآن میں تو نہیں، لیکن ہمارے مسلم بھائی جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو چلتے مسلم بھائی کو کیوں دیکھتے؟ اسلام سمجھنے کے لیے، اسلام سمجھنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرو، مسلم بھائی کو مت دیکھو. میں اگر عیسائی کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو دیکھے لگوں گا تو پرابلم ہو جائے گا. اسی لیے تو میں جانتا ہوں عیسائی مذہب کیا ہے. میں آپ کو دیکھ کے تھوڑی عیسائی مذہب سمجھ رہا ہوں. میں نے تقریر میں کہہ چکا ہوں مذہب سمجھنے کے لیے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرو.
آپ کدھر بھی کس کی بھی بات آ کے بڑے مجمع میں سوال کرتے ہیں 50,000 لوگ کے بیچ میں. کم از کم تحقیق تو کرو سوال کرنے کے پہلے. چاروں چیز آپ نے غلط کی. یہ بات صحیح ہے, اس کا جواب اب میں دے چکا ہوں. یہ حدیث میں لکھا ہے وہ الگ چیز ہے, قرآن میں نہیں لکھا ہے, اس کا جواب میں دے چکا ہوں. لے لے کے سناتے ہیں اور بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں, بعض لوگ خوش ہوتے ہیں. اچھا, یہ اب عورتوں کو کیا ملے گا یہ جنت میں؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت اس مسئلے میں خاموش ہے. عورتوں کے مسئلے میں یہ عورتیں بھی آزاد خیال کہتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ نہیں. جی جی, عورتوں کو یہ کہیں کہ ہاں میں اس کا میں جواب دیتا ہوں. عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے. جو قرآن حکیم میں آیا کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. اگر کسی عورت کے لیے, یہ وہ جواب ہے جو غامدی صاحب نے بھی دیا, میں دیتا ہوں اب جواب. اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو, ٹھیک ہے, یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملے, تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے. ہاں, وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو جنت میں مرد بنا دے اور اس کو حوریں دے دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے نا. باقی جو اللہ تعالیٰ کے اپنا فینومینا ہے اس کے اندر تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی نا. کہ اگر آپ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی 2 آنکھیں, 1 ناک, 2 کان اور ہونٹ اور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں, میں چاہتا ہوں جی میری جنت کے اندر جو ہے نا وہ ببر شیر والی شکل بن جائے, تو قرآن و حدیث میں ثابت کرے, تو میں کہوں گا ایسا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کر دے کہ آپ کو ببر شیر بننے میں زیادہ مزہ آتا ہے تو آپ کو ببر شیر بنا دے گا اللہ تعالیٰ. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, دنیا میں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا, یہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے. ادھر کی خواہشات بھی ڈیفرنٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میری خواہشات اور آپ کی خواہشات ایک ہیں؟ نہیں. میں اکثر اپنی بیوی سے کہتا ہوں, وہ مجھے کہتی ہے جی آپ پبلک فگر بن گئے ہیں, عورتیں بھی آپ سے رابطہ کرتی ہیں, یہ وہ. میں عورتوں سے جس بدتمیزی سے بات کرتا ہوں بس ایک بار ہی فون آتا ہے, اور میں تو عثمان کی ڈیوٹی لائی ہے بھائی تو سنے اگر فون میں. تو میں نے کہا یار میرا یہ پیشن نہیں ہے, میرا پیشن کچھ اور ہے. ایک میتھمیٹیشین ہے, اس کا پیشن میتھمیٹکس ہے. آئنسٹائن سے کوئی پوچھے کہ اس کا پیشن کیا ہے تو آپ کو بتائے گا. ہر بندے کا پیشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک بندے کی کمزوری عورت ہے تو دوسرے کی بھی ہوگی, نہیں, اس کے لیے اس سے بڑا پیشن. اگر آپ عمران خان صاحب سے پوچھیں تو عورت ان کا پیشن نہیں ہے, ان کا پیشن پرائم منسٹر بننا ہے, اس سے اوپر ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. وہ پالیٹکس جو کچھ بھی پازیٹیو یا نیگیٹو, میں ان کا کوئی نہ حامی ہوں نہ مطلب مخالفت والی بات کر رہا ہوں, جو بھی ہے ہر بندے کا پیشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے, ہر ایج میں پیشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جنت میں جب ہم جائیں گے وہاں کے پیشن کو جنت ڈیفائن کرے گی کہ اس وقت آپ کو پتا جنت میں داڑھی بھی نہیں ہوگی. آپ کو کہہ دی جنت میں داڑھی کیوں نہیں, میں داڑھی رکھنی ہے, تو بھائی اللہ سے دعا کیجیے آپ کی داڑھی آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس مسئلے کو جس میں شریعت خاموش ہے نا, اس میں خود انجیکشن لگانے کی شریعت کے معاملات میں کوشش نہ کریں. جب قرآن نے کہہ دیا کہ ہر وہ چیز ہوگی, سورہ حامی میں, سجدہ میں, باقی صورتوں میں, جو تمہارا نفس چاہے گا. آپ کا نفس جنت میں پہنچ کے ہو سکتا ہے وہ چیزیں نہ چاہے جو یہاں پہ چاہ رہا ہے. وہاں کے معاملات اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں نے جنت میں اپنے لیے خواہش رکھی ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی دکھائی جائے کہ آپ کی پیدائش سے لے کے وفات تک آپ کی کیسے زندگی گزری ہے, مجھے اس کی ویڈیو دکھائی جائے. اب یہ میری خواہش ہے, دنیا میں تو پوری نہیں ہو سکتی, جنت میں پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اللہ کا دیدار یہ بہت بڑی خواہش ہے. تو اس طرح کی خواہشات, جنت کی خواہشات ہی ڈفرنٹ ہیں, اس کا ٹیسٹ ہی ڈفرنٹ ہے. Hi, my name is Munira, and I was born from different nationalities and religion. My mom was Christian and my father was Muslim. But my father wasn't there near me when I needed to learn Islam. So my mom made me Christian. She taught me what she could. But I still don't know what to choose. My father is Muslim and I have to be Muslim, but no one is forcing me. I just want to know about Muslim. Sister asked a question that a father was a Muslim. You have a question, sister? My mother says that in heaven, by Muslim, men get 72 women. Good. Hur. But in Hur. But in Christian, we go to heaven with our family. And I want to know what kind of heaven in Muslim for women. Sister said that her father was a Muslim, mother is a Christian, that your mother brought you up, correct? Yeah. So do you interact with your father or don't you interact with your father? Do you interact with your father To my or mother. no?
So you live with your mother, not with your father. No. The sister said, father is a Muslim, mother is a Christian, but mother has brought her up. She lives more with the mother, and mother made her a Christian. So now she's confused. Mother said that if Muslims go to heaven, then they get 72 hur, 72 women, the men. What will the women get? And Yes. so as far as the first question, your second question, I'll answer first and then come back to your first question. As far as the question is concerned, that if the men go to heaven, they'll get 72 hur, that beautiful woman. What will the woman get? The same question was asked to Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, who's the wife of the Prophet. So the wife of the Prophet replied that the woman will get that which your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard about. That means, inshallah, you will get something equal. What your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard. So inshallah, if you go to heaven, you will get something good, which inshallah you'll be satisfied. But the question is, first you have to enter heaven. If you don't enter heaven, you won't get that something which is good. And the criteria, what you are saying, that your mother is a Christian, father is a Muslim, you are confused. My formula which I gave to the brother earlier, it's even applicable to you. At least follow what is common in both the religion. What is common in both the scriptures, the Quran and the Bible, at least follow that. Nowhere does the Bible say that Jesus is God. Sister, do you believe Jesus is God? No. Very good. Because nowhere does the Bible say, there's not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. What we believe, Islam is the only non-Christian faith which makes an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. So you have to believe in Jesus Christ, but we believe he was one of the mightiest messengers of God. Bible says that God is one. Jesus Christ, peace be upon him, said, it's mentioned in the Gospel of Mark, chapter number 12, verse number 29, it says, Shema Israelu adnahen adna echad. That, hear, O Israel, the Lord, our God, is one Lord. If you read the Bible, it's mentioned about the prophecy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The prophecy of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is also mentioned in the Old Testament as well as New Testament. Time will not permit me to give all the details. I'll only give you the references. It's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18, about the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. In the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16, Prophet Muhammad is mentioned by name, peace be upon him. He's even prophesied in the New Testament. In the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. In the Gospel of John, chapter 15, verse number 26. In the Gospel of John, chapter number 16, verse number 7. In many places, I'll just give you one reference. Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14 says, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. He shall glorify me. This prophecy refers to no one but the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Further, if you read the Bible and the Quran, Quran says don't have alcohol, chapter 5, verse number 90. Bible says in the book of Proverbs, chapter 20, verse number 1, and the book of Ephesians, chapter 5, verse number 18, don't have alcohol. Quran says don't have pork. Surah Baqarah, chapter 2, verse 173. Surah Ma'idah, chapter 5, verse number 3. Surah Anam, chapter 6, verse 145. Surah Nahl, chapter 16, verse number 115. 4 places. Bible says in 3 places don't have pork. In the book of Leviticus, chapter number 11, verse number 7 and 8. In the book of Deuteronomy, chapter number 14, verse number 8. In the book of Isaiah, chapter 65, verse number 2 to 5. Don't have pork. So if you want to be a good Christian and a good Muslim, believe in one God, believe he has got no image, he has got no idol, believe in last and final messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, don't have alcohol, don't have pork, don't gamble. Quran says about hijab in Surah Nur, chapter 24, verse number 30 and verse number 31, that women should be dressed up with modesty. Same thing in the Bible, book of Deuteronomy, chapter number 22, verse number 5. The woman should not wear clothes that which pertain to a man, and a man should not wear women's clothes. It's mentioned in the 1 Timothy, chapter number 2, verse number 9, that women should be dressed up with sobriety, with shamefacedness. They should not have costly array and braided hair of gold. It's mentioned in the 1 Corinthians, chapter number 11, verse number 5 and 6. The woman that uncovers her head
she dishonors the head, her head should be shaved off. Bible is more strict than the Quran. Nowhere does the Quran say that the woman who does not cover her head should be shaved off. It's mentioned in the Bible, 1 Corinthians chapter number 11, verse 5 to 6, that woman that prays to the Lord and does not cover her head should be shaved off. So if you want to be a good Christian, a good Muslim, wear the hijab. If you have seen the photograph of Mother Mary, have you seen the photograph of Mother Mary? Sister, have you seen the photograph of Mother Mary? No. You haven't seen the photograph of Mother Mary? Mother Mary, the mother of Jesus Christ. Oh, yeah, I saw her. Didn't your mother show you? Yes. MashaAllah. Do you know she's completely covered? Her complete body is covered except the face and the hands up to the wrist. Yes. So you also wear the same clothes, sister. Wear the clothes of Mother Mary, you'll be a good Christian as well as a good Muslim. So there's no confusion. At least what is common you follow. Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth will come, he shall guide you unto all truth. Talking about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Now Prophet Muhammad has already come. Peace be upon him. To him was revealed the Quran. You read the Quran and the authentic hadith of the last and final messenger, you will be a very good Christian and a very good Muslim also, sister. Sister, do you believe that there is one God? Yes. Do you believe Jesus is God? No. Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes. MashaAllah, so at least you agree with the basic principles of Islam. So would you like to say the Shahada? Would you like to enter into the fold of Islam? I still have to think. No, if you believe there's one God, if you believe Prophet Muhammad is the messenger of God, if you believe Jesus is not God, you can enter. Other things you get clarified. Enter into the school, then you may learn more things. But if you're 100% sure there's one God, if you're 100% sure Jesus is not God, peace be upon him, if you're 100% sure that Prophet Muhammad is the messenger of God, this is the basic requirement for you to become a Muslim. And then later on you can do hijab, you can start offering salah, slowly. But if you believe in these two things, that there's no God but Allah, and you believe that Prophet Muhammad is the messenger of Allah, these two things are minimum required for you to become a Muslim. So that you can please your father also and please your mother also. Don't you want to please your father and mother both? Yes. So if you believe that there's only one God, and you believe Prophet Muhammad is the messenger, so why don't you want to enter the fold of Islam? Because I don't know much of it. Fine. When you enter school, you don't know what is taught in standard 10. Do you know? Yes or no? When you enter school, when you go to nursery, you learn more. As long as you agree, okay, fine. Now, when you enter school, you agree to follow the timetable of the school, you agree to follow the basic rules, and then you start learning more and more. So here, if you agree with the basic rules, that there's one God, Jesus is not God, he's the messenger of God, and Prophet Muhammad is the messenger of God, these are the basic requirements. Later on, as you keep on getting more and more knowledge, your practice will keep on increasing. You will become a good Christian as well as a good Muslim. It will take time. But the basic things, if you know well, I feel you should enter the fold. And then God will help you to follow more. Okay. Sister, do you want to accept Islam? Not right now. Fine, inshallah, go home, think about it, and get convinced. Once you're convinced, enter fast. You don't know how long will you live. It's better late than never. And you don't know how long you're going to live, so my request to you is that go home, do more research, study more, and as soon as you're convinced, you come to the fold of Islam, so that you go to paradise, you go to heaven. Otherwise, you don't go to heaven. Hope that answers the question. तो नाज़रीन गिरामी, अब मुद्दा चला इन सारी बातों का। पहले तो हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब, महमूद अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब, बड़ी इज़्ज़त करता हूँ मैं इनकी, और इनने फरमाया कि पाकिस्तान का नाम ही ना लिया जाए। चले, सारी बातें आ जाएंगी, अभी आप तफसील से सुनिए ज़रा
کہ مرد کو تو جنت میں 72 حوریں ملیں گی تو عورت کو کیا ملے گا؟ جواب: جنت میں مردوں کو 72 حوریں ملنے کا ذکر بعض روایات میں موجود ہے، مگر عورتوں کے اجر کے بارے میں بھی قرآن اور حدیث میں واضح بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ جنت میں ہر مرد اور عورت کو ان کی خواہش کے مطابق انعام دے گا، جو بات فرمائی محمود صاحب نے۔ اور قرآن پاک کی آیت نمبر ہے سورہ فصلت آیت نمبر 31: تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم خواہش کرو گے، اور وہ سب کچھ ملے گا جس کا تم مطالبہ کرو گے۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم اور اب جن کی خواہش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض عورتیں کہتی ہیں کاش ہم مرد ہوتے، مرد بھی کہتے ہیں کاش ہم عورتیں ہوتی۔ بعض لوگ عورت کے غلط راستے میں ہم بستری کو پسند کرتے ہیں، جو کہ ممنوع ہے، اور اسی طرح 4 شادیاں کرے کوئی مرد تو 5ویں کا بھی ارادہ کرتا ہے، ممنوع ہے۔ تو ان سب ممنوع چیزوں کی خواہش نکال دی جائے گی، آپ کی خواہش ہی وہ ہوگی جو اچھی ہوگی، یاد رکھیے گا، اسی کو تو جنت کہتے ہیں۔ اسی طرح عورت کے دل سے یہ خواہش ہی نکال دی جائے گی کہ اس کے مرد کے علاوہ اسے کوئی اور پسند آئے، کیونکہ اس کی اپنی حوریں اتنی زیادہ ہوں گی جو اس کی خادمہ ہوں گی، اس کی جنت ہوگی، اس کا سب کچھ ہوگا۔ اب آتا ہے حدیث پاک میں کہ جنت میں کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس کے دل میں کوئی کمی یا حسرت ہو، اللہ سب کو مکمل طور پر راضی کرے گا۔ یہ گند نکال دیا جائے گا، جب گند نکال دیا جائے گا تو ساری اچھی خواہشیں ہوں گی۔ اور اگر کوئی عورت دنیا میں نیک تھی اور اس کا شوہر بھی نیک تھا تو اس کے ساتھ ہوگی، اور اگر اس کا شوہر جنت میں نہیں گیا، وہ کسی اور کا انتخاب کرنا چاہے تو وہ اپنی پسند کے مطابق جنت میں زندگی گزارے گی، وہ ہوگا۔ دیکھیں اب یہاں جہنم سے بچنا سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اچھا، مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ 4 شادیاں کرتے ہیں، اس کا جواب کیا دیا محمود صاحب نے کہ دیکھو کرتے خود ہیں اور اعتراض مسلمانوں پہ کرتے ہیں۔ یہ اعتراض دراصل عدم علم کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، کوئی لازمی حکم نہیں دیا، جبکہ اسلام نے کڑی شرائط رکھی ہیں، ہر بیوی کے ساتھ انصاف کیا جائے، سورہ نساء آیت نمبر 3، یہ بات ہے۔ جبکہ دیگر مذاہب میں اس معاملے میں کوئی حدود و قیود نہیں، بلکہ مغربی معاشروں میں بغیر شادی کے ناجائز تعلقات عام ہیں، جو کہ عورتوں کے حقوق کے لیے نقصان دہ ہیں۔ آپ کے دل سے یہ خواہش نکال دی جائے گی جنت کے اندر کہ کیا آپ کسی اور عورت کو چاہیں گے، کسی اور کی حور کو چاہیں گے؟ یہ دل میں ہوگا ہی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ مسلمانوں پر 72 حوروں پر ہندو اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو کیا جواب دیا جائے گا؟ جواب: پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کو دنیا کی نظر سے دیکھنا غلط ہے۔ جنت کی حوریں ایسی ہوں گی جو حسد، تکلیف، جھگڑے، دھوکے سب سے پاک ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندو مذہب میں بھی جنت میں اپسرائیں حوریں دی جائیں گی، تصور موجود ہے۔ ہندو کی رگ وید، مہابھارت اور پرانوں میں ذکر ہے کہ جنت میں اپسرائیں مردوں کی خدمت کے لیے ہوں گی، لہذا جب ان کی مذہب میں بھی ایسا تصور پایا جاتا ہے تو صرف اسلام پر اعتراض کیوں؟ اپنے مذہب کا مطالعہ نہیں کرتے، جاہل لوگ ہیں۔ اگلا سوال یہ تھا کہ اس وقت ہندو کئی شادیاں کرتے ہیں اور اعتراض مسلمانوں پر کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں بھی بولا تھا، ہندو معاشرے میں کثرت ازواج کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ رامائن اور مہابھارت میں کئی ہندو بادشاہوں کی متعدد بیویاں ہونے کا ذکر موجود ہے۔ کرشن بھگوان کی 16,000 بیویاں بیان کی جاتی ہیں۔ رام چندر جی کے والد راجا درشت کی 3 بیویاں ذکر کی جاتی ہیں۔ مہابھارت کے پانڈو بادشاہ کے متعدد بیویاں ذکر کی جاتی ہیں۔ تو اس اسلام میں مسلمانوں پر اعتراض کرنا غلط ہے، اور اس وقت کئی ہندو ایسے ہیں جن کی اتنی زیادہ شادیاں۔ مولانا محمود مدنی صاحب انڈین ہندوؤں کی ہر بات میں ہاں ملاتے ہیں۔ اگر کوئی عالم اس اسلام کے اصول کو چھوڑ کر ہندوؤں کی خوش کرنے کے لیے غیر ضروری باتیں کرے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ ہوگا، لیکن یہ انہوں نے یہاں رہنا ہے انڈیا میں تو صاف ذرا یہ کرنا پڑے گا۔ قرآن پاک کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ سورہ توبہ بقرہ آیت نمبر 11۔ حقیقت میں کیا ہے کہ نفرت ظاہر کر رہے ہیں نا، وہاں ہندوؤں کو خوش کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میری التجا ہے سر، میری التجا ہے۔ جو عورتیں سوال کرتی ہیں کہ مردوں کو 72 حوریں ملے گی تو ہمیں کیا ملے گا،
اب اس کا جواب سنیے گا بہترین. جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ جنت میں ہر شخص کو اس کی پسند اور خواہش کے مطابق نعمتیں ملے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں عورتوں کو بھی وہ سب کچھ ملے گا جو ان کے دل چاہیں گے، لیکن برائی کی دل سے خواہشی نکال دی جائے گی. لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ عورتوں کو کچھ نہیں ملے گا. عورت اگر نیک ہوگی تو جنت میں اپنے پسندیدہ شوہر کے ساتھ رہے گی، اور اگر شوہر جنت میں نہ گیا ہو تو وہ کسی اور کا انتخاب کرے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے. شوہر جنت میں ہے تو اسی کے ساتھ ہیں. یہ مجھے بہت زبردست بات لگ رہی ہے عورتوں کو جلانے کے لیے. آگے چلتے ہیں. ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.